नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको DGISI 88 सेकंड की एक तकलीफदेह नोयत की वीडियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डी चौक सुनामी एहतजाज एक बहुत बड़ी शख्सियत की पक्की छुट्टी अडयाला जेल में होने वाले एक नए और तकलीफदेह वाक़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे और अपने व्यूअर से ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो फायरवॉल को हटा सकें और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन और एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक अब एक नया और इंतहाई हैरान कुन नोयत का इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ में यह बताया गया है कि जनरल नदीम अंजुम ने मुबैना तौर पर अपनी मुद्दत मुलाजमत मजीद बढ़ाने के लिए क्या हैरान कुन नोयत का इकदाम किया, इस इकदाम के तहत किस किस्म के मूव्स किए गए और फिर इस इकदाम का असल में नतीजा क्या निकला। ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। अब ये जो खबर है, ये खबर जंग और द न्यूज के सहाफी फखर दुर्रानी ने दी है। फखर दुर्रानी ने इस स्टोरी के लिए हुकूमती जराए को कोट किया है। उसके बाद फखर दुर्रानी ने इसी खबर में बताया कि हुकूमत इससे पहले आईनी तरामीम इसलिए जल्दी में लेके आई या हुकूमत इससे पहले आईनी तरामीम इसलिए जल्दी में लाने की कोशिश करती रही क्योंकि साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम की कोशिश ये थी कि उनको किसी तरीके से दोबारा तोसी मिल जाए, यानी ये जाली आईनी तरमीम जल्द से जल्द मंजूर हो जाएं, जल्द से जल्द DGISI अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इन आईनी तरामीम को मंजूर करवा लें और अगर ये आईनी तरामीम उस वक्त मंजूर हो जाती तो उस वक्त जनरल नदीम अंजुम का ख्याल ये था कि उनको भी इस आईनी तरमीम के तहत 3 साल की तोसी मिल सकती है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह खबर हुकूमती जराए से दी गई, यानी हुकूमती जराए ने यह कहा कि जनरल नदीम अंजुम ने असल में उस वक्त ये आईनी तरमीम जल्दबाजी में पास करवाने की कोशिश की जिसका नतीजा नाकामी की सूरत में सामने आया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस फायज ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर सहाफी नजम सेठी साहब के जो 2 तहलका खेज इंकशाफात हैं, इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि मसला यह है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात PTI है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ा मसला यह है कि PTI पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात बन चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि PTI का लीडर एक बहादुर और निडर शख्स है जिसके फॉलोअर्स में बेहद जज्बा है और ये एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए रजाकारों की कमी नहीं है और ये पहली पार्टी है जो एस्टैब्लिशमेंट के साए भी नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक तरह से मजामत कर रही है और ये तूफान शदीद तर होगा। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ इससे भी ज्यादा हसास नोयत का है और अपने व्यूअर से कहेंगे कि इस इंकशाफ पर भी शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ जस्टिस फायज ईसा और फौजी क़यादत के मुतल्लिक है। जस्टिस फायज ईसा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर एस्टैब्लिशमेंट के एक घटिया और एक हकीर एजेंट के नाम से पुकारते हैं। अब नजम सेठी साहब ने इस इंकशाफ में यह बताया कि ये जो आईनी तरमीम ये हुकूमत लाने की कोशिश कर रही थी, इसके मुतल्लिक एक केस पेशावर हाई कोर्ट में 15 अक्टूबर को फिक्स हो गया था। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा को एस्टैब्लिशमेंट ने एक हंगामी पैगाम भेजा और उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि काजी साहब को जगाया गया कि ये जो 15 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट आईनी तरामीम के मामले पर एक हियरिंग कर रही है, आप इसे रोकें और अटॉर्नी जनरल पेशावर हाई कोर्ट को यह पैगाम दें कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और अब
آئینی ترامیم سے متعلق جو درخواست ہے اس پر جو جسٹس فائز عیسیٰ نے بینچ بنایا ہے، یہ بینچ اسی لیے بنایا ہے کہ اس سے پہلے کہ پشاور ہائی کورٹ اس پر کوئی فیصلہ دے، جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس افغان کو ملا کر اپنے ساتھ ملا کر اس بینچ میں اس آئینی ترمیم کے خلاف بلوچستان بار کونسل کی اس درخواست کو مسترد کر دیں۔ لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کا تیسرا انکشاف فوجی قیادت عمران خان صاحب اور اس جعلی حکومت کے متعلق تھا، وہ جعلی حکومت جس نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ایک اور انٹرنیشنل سروے کے مطابق اصل میں صرف 2 نشستیں حاصل کرنی تھی، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتا تو پھر نون لیگ اس سروے کے مطابق کل ملا کر 2 نشستیں حاصل کر پاتی۔ اب اس پوری صورتحال میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بیانیے کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جو بھی حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ یا یہ حکومت عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف بناتی ہے، عمران خان صاحب کی جوابی حکمت عملی اس حکمت عملی پر حاوی ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب مزید مقبول ہو جاتے ہیں اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ مقبول تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی سے جڑی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے؟ اس ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا اور یہ خبر پاکستانی میڈیا پر نشر نہیں کی گئی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو اور اس خبر میں کیا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے ایک خفیہ اور حساس مقام سے اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شفقت آوان نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں جعلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے 70 کروڑ روپے کی آفر کی گئی۔ اس کے بعد انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جو دیگر ایم این ایز ہیں ان کو 100 کروڑ روپے تک کی بھی آفر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آفر ہے کہ اگر آپ ڈی سیٹ ہو بھی گئے تو آپ کو ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ آپ ہی کو دوبارہ جتوا کر اسمبلی لائیں گے۔ لیکن اب تک پی ٹی آئی کا ایک بھی ایم این اے نہیں ٹوٹ سکا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ ایجنسیوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ یا تو آپ ہم سے یہ کروڑوں روپے لے لیں، اس جعلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں، ورنہ آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے گھر کی خواتین یا آپ کے والد اور بھائیوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب یہ حکومت ایک جعلی آئینی ترمیم لانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی تھی، لیکن جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس جعلی آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک ٹوسٹ آیا، کیونکہ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ جے یو آئی نے وفاق میں ایک الگ آئینی عدالت بنانے کی مخالفت کر دی ہے، اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور جے یو آئی نے اب یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک الگ سے آئینی بینچ بنایا جائے اور یہ آئینی بینچ پھر آئینی نوعیت کے کیسز سنے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا دوسرا حصہ براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی ایکسٹینشن اور ان کی دوبارہ تعیناتی کے متعلق ہے۔ اس خبر کے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ اب جے یو آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان کی جو توسیع ہے اس کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آرمی چیف اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان کی ایکسٹینشن اور ان کی دوبارہ تعیناتی کے معاملے پر جو آئینی ترمیم کی شک ہے اس پر رضامند ہو گئے ہیں، کیونکہ کسی پارلیمانی کمیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ آرمی چیف کی توسیع کی مخالفت کر سکے۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ بھی ایک چینل نے نشر کیا ہے۔ اس خبر کا مرکزی نقطہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پیغام پہنچایا گیا، اور یہ پیغام ڈی چوک میں جو پی ٹی آئی نے ایک اور سونامی احتجاج کا اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے پہنچایا گیا۔ اب یہ پیغام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے پہنچایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے
اب پی ٹی آئی سے یہ اپیل کی ہے کہ 15 اکتوبر کا یہ جو احتجاج ہے اس کو آپ مؤخر کر دیں. لیکن دوسری جانب شہباز شریف اور بلاول زرداری کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے, ہم احتجاج کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت کیسے او آئی سی کا اجلاس کرواتی ہے, جس پر بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول زرداری کو ملک دشمن یا ریاست دشمن قرار کیوں نہیں دیا گیا. لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی کے متعلق ایک اور بہت بڑا الزام سامنے آ گیا, ایک اور بہت بڑا دعویٰ اب آئی ایس آئی کے متعلق کیا گیا. اب اس دعوے میں سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے یہ کہا اور یہ انکشاف کیا کہ جعلی آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا ہے, ہمارے ارکان قومی اسمبلی کے گھر توڑے جا رہے ہیں, ہماری بیویوں اور بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اوپر سے میک اپ کر کے خوبصورت بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے نیچے بدصورتی کا ایک ریلا بہہ رہا ہے اور بدبو کا ایک ریلا بہہ رہا ہے. لیکن یہاں پہ اڈیالہ جیل سے اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک انتہائی تشویشناک نوعیت کی خبر آئی ہے, اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اس خبر نے پوری قوم کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے اور پوری قوم اس وقت اس خبر پر بہت بے چین ہے. اب اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے جو ڈی چوک پر سونامی احتجاج کیا تھا, جس کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا اور یہاں تک کہ پاکستان کے واحد منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو جی ایچ کیو کے قریبی صحافیوں کے مطابق اس دن بھی اغوا کیا گیا اور مبینہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اب اس پوری صورتحال میں 6 اکتوبر کے بعد سے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا. کسی بھی شخص کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی گئی. لیکن اب اس پوری صورتحال میں آج کے دن میں اڈیالہ جیل سے ایک اور تشویشناک خبر آئی ہے. اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے لیے کینٹین بند کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب کے پاس جو اپنی ادویات پہنچتی تھیں وہ ادویات بند کر دی گئی ہیں. عمران خان صاحب کی سائیکلنگ اور ورزش پر پابندی لگا دی گئی ہے. عمران خان صاحب کو جو واش روم میسر تھا اور نہانے کے لیے جو ایک سہولت میسر تھی وہ بند کر دی گئی ہے اور ہر 6 گھنٹے بعد سیکیورٹی انچارج تبدیل کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی اخبار بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ ان کو ملک کے حالات پتہ نہ چل سکیں. لیکن اس کے بعد ایک اور تکلیف دہ انکشاف بھی کیا گیا اور اس انکشاف میں پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ دعویٰ کیا کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو کوئی مضر صحت کھانا دیا جا رہا ہے جس میں مبینہ طور پر کوئی زہر خورانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور ڈی چوک پر سونامی کے متعلق جو ایک بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے, اس خبر کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جب ڈی چوک پر ایک اور بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے کسی ڈاکٹر کو یا ان کی بہنوں کو بھی, بلکہ ان کی ایک بہن جو اس وقت جیل سے باہر ہیں نورین نیازی, ان کو بھی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اب 2 بڑے فیصلے کیے گئے. اس اجلاس کے پہلے فیصلے میں اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر, وکیل یا کسی بھی پارٹی رہنما کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے اور عمران خان صاحب کی اگر صحت ٹھیک ہوئی تو پھر 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا اور اس اعلان میں یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر یا پی ٹی آئی کے کسی رہنما اور وکیل کی ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر ہر صورت میں 15 اکتوبر کو بھرپور احتجاج ہوگا اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے. لیکن یہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اب ایک اینکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوج نے بھی جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت انتہائی متنازع ہو چکے ہیں ان سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا ہے, ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب فوج ان کی ایکسٹینشن کی حمایت سے اور ان کو ایکسٹینشن دلوانے کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے اب یہ بیان دیا
کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے۔ اس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو توڑ پھوڑ ہوئی یا جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوگ گئے، یہ اصل میں پی ٹی آئی نے نہیں کیا، یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے فالس فلیگ آپریشن کے تحت کروایا۔ اس لیے معافی ہمیں نہیں، اسٹیبلشمنٹ یعنی جی ایچ کیو کو مانگنی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔